बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे का एनओसी मुअत्तल कर दिया गया है। जलसा हर सूरत होगा, मैं मर गया तो मेरी लाश छोड़कर जलसा करना, हम सर पर कफर बांध कर आए हैं, तुम गोलियां मारना, हम सीना तान के खड़े रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जज्बाती पैगामात दफा 144 के टुकड़े टुकड़े करके दफा 804 लगाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह वाज़ेह पैगाम है। इस्लामाबाद मैदान जंग क्या बनने जा रहा है, हुकूमत की किस किस्म की तैयारियां हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी से, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से और सिंध से जो काफिले चल रहे हैं, इसके हवाले से व्यूअर्स मैं आपको अपडेट करूंगा। और फिर इमरान खान के कत्ल की साजिश, अलीमा खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और यह खबर इमरान खान के कत्ल के हवाले से जो इतलात आ रही हैं, अलीमा खान को किसने दी, इसकी तफसील भी आपके सामने व्यूअर्स रखूंगा। और आपको यह भी बता दें कि अब एक और वादा माफ गवाह की तैयारी की जा रही है। जेलर मोहम्मद अकरम इमरान खान और फैज हमीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। जनरल बाजवा और इमरान खान में इख्तलाफात कब पैदा हुए, जनरल बाजवा से की गई मुलाकातों का अहवाल, और क्या वो वाकई ही वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे, व्यूअर्स इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और ये इख्तलाफात और इतलात और जो जनरल बाजवा के अज़ाइम थे, इनसे अब पर्दा क्यों उठाया जा रहा है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन मैं सबसे अहम खबर आपके सामने रख दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का जो एनओसी था वो इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने मुअत्तल कर दिया है, और अब जलसे की इजाज़त जो दी गई थी, जो इजाज़तनामा था, इसे भी मनसूख कर दिया गया है। व्यूअर्स, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ, इसमें डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर गौर किया गया और इसके बाद ये फैसला किया गया है। पिछले 7 दिनों से जब से ये इजाज़त दी गई थी कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में तरनोल के मकाम पर ये जलसा होगा, हमने मुतादिद टेलीविजन टॉक शोज़ के अंदर हुकूमत का बयानिया देखा और बार बार ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त किसी सूरत भी नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद इंतज़ामिया कहती है कि इस वक्त बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में है, जिसके बायस शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चंद रोज़ पहले भी मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए और इसलिए जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जलसा हर सूरत होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है, और तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि जलसा हर सूरत होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हम हर सूरत जलसा करेंगे और ये जलसा पुरअमन होगा। इस्लामाबाद जलसे में वज़ीर आला केपी के समेत दीगर मरकजी क़यादत भी शरीक होगी, और अगर अदालत ने अहकामात जारी किए तो फिर इंतज़ामिया की जानिब से एनओसी मनसूख नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसी किस्म का एक हुक्मनामा जारी कर चुकी है, लेकिन जलसा नहीं हुआ, और फिर दोबारा से तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त जो वो की गई। और अब ये जो मौक़िफ़ बैरिस्टर गौहर की तरफ से अपनाया जा रहा है कि हम रेड जोन से 30 किलोमीटर के फासले पर जलसा कर रहे हैं और धरने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं, लिहाजा हमें मत रोका जाए। हमने चीफ कमिश्नर को बर वक्त जलसा शुरू करके बर वक्त ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई है। इसके बावजूद जलसे का एनओसी मनसूख करना गैर आइनी और गैर कानूनी है, और ये एक तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ ये मामला जा रहा है। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ने कारकुनों के नाम और पाकिस्तान की अवाम के नाम इंतहाई जज्बाती पैगामात जो हैं वो रिकॉर्ड किए, और इन जारी करदा पैगामात में अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा कि इस्लामाबाद में जलसा हर सूरत होगा। खैबर पख्तूनख्वा से काफिला 3 बजे सवाबी से रवाना होगा। जलसे को मैं खुद लीड करूंगा और मैं उन तमाम लोगों को बताऊंगा कि अगर ये अदालतों को नहीं मानते तो आज का दिन ये साबित करेगा कि ताकत अवाम की है और अवाम ही इस मुल्क के अंदर राज करेगी। आज फैसला कुन मरहला है, फैसला हो जाएगा कि इस कौम की तरफ से कौन इमरान खान के साथ खड़ा है, हक के लिए खड़ा है, अपने आइन के लिए खड़ा है। मैं सवाबी से काफिले को लीड करूंगा। हम डंके की चोट पर यह जलसा आपको हर सूरत करके दिखाएंगे। खबर व्यूअर्स ये भी आ रही है कि वो तमाम रास्ते जो केपी और दीगर शहरों से इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, जो 3 एंट्रेंसेस हैं, इनको कंटेनर्स लगाकर शायद बंद कर दिया जाएगा। जो काफिले पंजाब से आ रहे हैं, जो काफिले केपी के से आ रहे हैं, क्रेन्स की मदद से जो कंटेनर्स हैं इनको हटाने का बाकायदा तौर पर इंतज़ाम भी किया गया। लेकिन जो खबरें इस्लामाबाद से कल रात से आ रही थी,
ایک بہت بڑی تعداد میں پولیس کی نفری کو تعینات کیا گیا ہے اور شہر اس وقت ایک چھاؤنی کا منظر پیش کر رہا ہے، اور یہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے جہاں پر ایک مذہبی جماعت ان کی بھی کال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک انتہائی اہم کیس چل رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم اس وقت اسلام آباد میں ہے، پنڈی میں وہ میچ کھیل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کال دی گئی تھی، اب یہ جو جلسہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ عمر ایوب صاحب نے جو پیغام جاری کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ترنول کے مقام پر ہر صورت جلسہ ہوگا۔ جلسے کی قیادت وزیر اعظم عمران خان کے حکم کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں۔ اسد کیسر اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ ہوگا، اسد کیسر صاحب کا بھی پیغام جاری ہوا، اور یہ جلسہ ہر صورت ہوگا۔ کوئی جو کینسلیشن آرڈر جو این او سی کا جو انہوں نے ذکر کیا، ہمیں اور اس جلسے کو اب نہیں روک سکتا۔ شعیب شاہین صاحب نے جو اپنا پیغام جاری کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ غلام بیوروکریسی ان کٹ پتلیوں کے اشارے پر چل رہی ہے۔ ڈی سی اسلام آباد، ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل نے عدالت کو انڈرٹیکنگ دی تھی کہ وہ جلسہ منسوخ نہیں کریں گے۔ اجازت منسوخ کر کے حکومت توہین عدالت کر رہی ہے، لیکن یہ جلسہ ہر صورت ہو کر رہے گا۔ شعیب شاہین صاحب نے رات گئے جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست جمع کروانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ دروازے پر کھڑے رہے اور انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ بتائیں کہ میں آیا ہوں اور ہمیں جلسے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ لیٹ بہت ہو گیا تھا تو اوبیسلی عدالت نے اسے انٹرٹین نہیں کیا۔ لیکن ویورز میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ اس جلسے کے اندر جو سب سے بڑا فیکٹر ہے نا وہ ہے کے پی کے، جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ شیر افضل مروت کو 22 اگست کے جلسے کی جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ کیا کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت نے جو ایک پیغام جاری کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لاکھ جلسہ کینسل کریں، این او سی کینسل کریں، جلسہ ہوگا اور ہر حالت میں ہوگا۔ اگر ہم یہ جلسہ نہیں کر سکے تو پھر ہمیں چوڑیاں پہن کر گھروں میں بیٹھ جانا چاہیے۔ پھر ایک اور پیغام میں شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا جو ٹویٹر پر جاری کیا گیا کہ چور گورنمنٹ نے اپنی ضلالت شروع کر دی۔ شیر افضل خان کے آفس پر ڈالے بھیجے گئے۔ الحمدللہ شیر افضل خان مروت گراؤنڈ ٹیم اور سوشل میڈیا ٹیم اس وقت بالکل ٹھیک ہے، محفوظ ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف پرعزم نظر آ رہی ہے کہ اس جلسے کو اگر روکنے کی کوشش کی گئی تو یقیناً ایک میدان لگ سکتا ہے، اور جو پاکستان کے لیے کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ریاست چاہتی تو یہ تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دے سکتی تھی، لیکن ویورز پچھلے 7 دنوں سے جب سے یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا، بلکہ محرم سے پہلے اور محرم کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جلسہ کر لیجئے گا، چہلم کا ذکر کیا گیا، پھر 14 اگست کا ذکر کیا گیا، لیکن یہ تمام بہانے تھے، اور تحریک انصاف کو 22 اگست کی تاریخ آئی، جلسہ کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف ضلعی صدر اسلام آباد کے عامر مغل صاحب کا پیغام جی بہت ہی امپورٹنٹ تھا، اور انہوں نے ایک بہت ہی جذباتی پیغام دیا ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، فالوورز ہیں، اور یہ قوم کے نام کیا پیغام تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جلسہ ہوگا، میں مر گیا تب بھی لاش چھوڑ کر جلسہ کرنا، ہم سر پر کفن باندھ کر آئیں گے، تم گولیاں مارنا، ہم سینہ تان کے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ عامر مغل یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو کر رہے گا، کارکنان تمام رکاوٹیں عبور کر کے ترنول پہنچے، اور یہ پیغام پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو اور تمام قائدین کی طرف سے یہ جاری کیا گیا۔ فارم 47 کی جعلی حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا وقت آ گیا۔ کل اگر مجھے شہید بھی کر دیا جائے تو میری وصیت ہے کہ میرے جنازے کو وہیں رکھ کر آپ نے ہر صورت میں جلسہ کرنا ہے۔ دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے، یہ کوئی سے دھمکیاں سمجھے یا جو مرضی کہے، لوگ مرنے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ آپ سے اپنا آئینی اور قانونی حق جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ اور جب آپ آئین کو تسلیم نہیں کرتے، جب آئین سے منحرف ہو کر ایک اور قانون جو ہے اس کے اوپر چل پڑتے ہیں جو جنگل کا قانون ہے، تو پھر نظام چل نہیں سکتا۔ لوگ اپنے حق کی خاطر میدان میں آئیں گے۔ عدالتیں تھک گئی کہ یار آپ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دیں، لیکن آپ نے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور ویورز اطلاعات یہ ہیں کہ پولیس کو باقاعدہ فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ جس کو آپ نے پکڑنا ہے پکڑیں، اور یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ رات سے شروع ہو گیا۔ اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں پر رات سے چھاپے مارے گئے، چاہے پنجاب ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہو، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کچھ ایم این ایز اور ایم پی ایس کے گھروں کے باہر جو ہے پولیس کو بٹھا دیا گیا اور انہیں گھروں کے اندر نظر بند کر دیا گیا۔ ہوتا یہ نا کہ جب آپ گھر کے اندر آپ کو محصور کر دیا جائے گا اور آپ باہر نہیں نکل سکیں گے، آپ یہ معاملہ اٹھا کر عدالت لے کر جاتے ہیں،
تو وہاں پر پہلے نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں، پھر جواب آتا ہے، پھر جو رپورٹس ہیں خفیہ ایجنسیز کی وہ لائی جاتی ہیں. تو جلسہ کرنے سے روکنے کے لیے یہ سارے کے سارے ہتھ کنڈے جو اپنائے گئے. ایک جو بڑی انٹرسٹنگ بات کہی کہ اگر آپ دفعہ 144 بھی لگا دیں گے، اسلام آباد کی انتظامیہ کے لیے یہ پیغام تھا، آپ نے لگانا ہے تو لگائیں، ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دارالحکومت میں دفعہ 804 لگائیں گے. اب قیدی نمبر 804 خان صاحب کا یہ نمبر ہے جو انہیں الاٹ کیا گیا، تو دفعہ 144 کا نیم البدل 804 دفعہ جو ہے وہ لگا کر ریاست کو اور حکومت وقت کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ کوئی آئین پاکستان سے اور عوام سے اوپر نہیں ہے، حکومت صرف اور صرف پاکستان کی عوام کی ہوگی. ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس کا رات بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی اس کے اوپر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے وہ رات سے شروع ہے. پہلے مرحلے میں مرکزی لیڈرشپ کو اٹھایا گیا، پھر کارکنوں کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی، اور اس وقت مختلف علاقوں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پر گرفتاریاں ہوئی بھی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ مرکزی قیادت کو کسی طرح جو نظر بند کر دیں یا روک دیں تو پھر اوبویسلی اس کا ایک جو اثر ہے وہ آتا ہے، اور لوگ جو ہیں شاید وہ ڈسپرس ہو جائیں. یہ ان کی ایک ٹیکٹک ہوگی. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ایک مشکوک بیگ جو ہے برآمد ہوا، اور جلسہ گاہ سے جو بالکل اس ساتھ ایک مسجد تھی وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ رکھا گیا، اور اطلاع ملنے کے بعد مسجد کو خالی کرا کر بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کر لیا گیا. پولیس کی بھاری نفری مسجد کے باہر تعینات کر دی گئی، جبکہ امام مسجد کا کہنا ہے کہ جس جگہ بیگ رکھا گیا ہے وہ مسجد کا احاطہ ہے. لیکن اس کے باوجود جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جلسہ تو ہوگا اور ضرور ہوگا، اور یہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے. اب یہ جو انتظامیہ کی 2 نمبری ہے ویورز، یہ کیا ہے؟ ڈپٹی کمشنر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی مداخلت سے پی ٹی آئی کے ساتھ مشاورت کے بعد محرم سے پہلے ترنول اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کیا کیا. پھر جلسے سے پچھلے دن یعنی چیف کمشنر ایک روز پہلے کیا کرتے ہیں کہ این او سی کو معطل کر دیتے ہیں. اب توہین عدالت کی درخواست اس بنیاد پر انٹرٹین نہ ہو سکے کہ ڈپٹی کمشنر نے اجازت دی تھی اور چیف کمشنر نے معطل کی، تو توہین عدالت جو بنتی نہیں. یعنی انہوں نے بریک واردات یہ ڈالی ہے کہ ایک نے اجازت دی اور ایک نے جو اسے کینسل کر دیا. وہ درخواست ابھی زیر التوا ہے. اس میں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ چیف کمشنر اور سیکرٹری داخلہ بھی فریق ان کو بنایا گیا ہے، اور چیف کمشنر کے آرڈرز کو چیلنج کیا گیا تو عدالت نے وہ آرڈر کالعدم قرار دے کر دوبارہ مشاورت سے فیصلے کی ہدایت کی. اور ویسے آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ خان صاحب کا اب فوجی ٹرائل ہوگا، اور اس حوالے سے خواجہ آصف کیا کہتے ہیں ایک انٹرویو میں کہ اگر عمران خان کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہوا تو وہ اوپن ہی ہوگا. تاہم پاکستان کی تاریخ میں کسی جنرل کے اوپن ٹرائل کی نظیر نہیں ملتی. قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ عمران خان کا 9 مئی واقعات میں کیا کردار تھا. عمران خان اور فیض حمید 9 مئی کے بعد بھی رابطے میں رہے. 9 مئی کو افرادی قوت عمران خان نے فراہم کی، جبکہ سازش کے تانے بانے فیض حمید نے بنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9 مئی کے ٹارگٹ کس نے چنے؟ اب ٹرائل ہوگا تو 9 مئی کی ساری کہانی جو ہے وہ سامنے آئے گی. تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان کو وزارت عظمیٰ جانے کا دکھ تھا، جبکہ فیض حمید آرمی چیف نہیں بن سکے، اس لیے دونوں کا معاملہ ایک جیسا تھا. اہم سوالات ویورز اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں کہ کیا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں ہی ہوگا؟ خواجہ آصف نے اس سے پہلے بھی اسی طرح کا ایک اشارہ دیا اور کہا کہ آنے والے کچھ دن میں چیزیں واضح ہو جائیں گی. اس کے بعد خبر آئی کہ جنرل فیض کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے، اور کافی سوال اس حوالے سے جو ہیں وہ کھڑے جو اس وقت جو ان کا بیان ہے وہ کر رہا ہے. دوسری طرف سپریم کورٹ نے ابھی تک فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل پر سٹے دے رکھا ہے، اور اس کی ابھی تک اگلی سماعت کی تاریخ بھی نہیں آئی، اور سپریم کورٹ میں چھٹیاں ختم ہوں گی تو اس کیس کی سماعت آگے بڑھے گی. تا وقت ثانی جو لوگ آرمی کی حراست میں ہیں ان لوگوں کے ٹرائل بھی رکے ہوئے ہیں، یعنی وہ کچھ کو تو خیر چھوڑ بھی دیا گیا اور ان کے ٹرائل آگے نہیں بڑھ رہے. ویورز، اسد قیصر صاحب نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان کا ٹرائل فوجی عدالت میں چلایا گیا تو پھر ہم عالمی عدالت انصاف سے رجوع کریں گے. اور دوسری طرف علیمہ خان عمران خان کی زندگی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کر رہی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اندر سے خبر آئی کہ عمران خان کو ختم کرنے کا فیصلہ ہو چکا. کہ کیا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب عمران خان کا فوجی ٹرائل ہی کیا جائے گا؟ کیونکہ خواجہ آصف نے اس سے پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ کچھ دن میں چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور 9 مئی کے بیانی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے پھر دیکھا کہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، فوجی تحویل میں لیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کا کورٹ مارشل اس کی باقاعدہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے. اب خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں
کہ عمران خان اور فیض حمید دونوں آپس میں رابطے میں تھے اور اب ملٹری کورٹ کے اندر ان کا ٹرائل ہوگا، یہ بھی اشارے انہوں نے دے دیے، کچھ دنوں میں چیزیں جو ہے واضح ہو جائیں گی۔ ویورز، دوسری طرف سپریم کورٹ نے ابھی تک فوجی عدالتوں میں سویلینز کے جو ٹرائل ہیں اس پر سٹے دے رکھا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ منتظر ہیں کہ ان کے کیس کو کب لگایا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سے چھٹیاں چل رہی ہیں اور تا حکم ثانی وہ لوگ جن کے اوپر ملٹری کورٹس کے اندر کیسز چلائے گئے ان کا ابھی نتیجہ آنا باقی ہے۔ ویورز، میں آپ کو نا یہ بھی خبر ایک دے دوں، کیونکہ ملٹری کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے مشروط ہوگا، اور اگر قاضی صاحب کے جانے سے پہلے اس کے اوپر کوئی فیصلہ آ گیا تو یقیناً پاکستان کی عدالتی تاریخ کا یہ سیاہ ترین فیصلہ ہوگا۔ اگر فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلہ آتا ہے کہ عام آدمی کو بھی آپ کسی بھی ملٹری کورٹ کے اندر اس کا ٹرائل کر سکتے ہیں، چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، یہ دیکھنا ہوگا کہ قاضی صاحب جاتے جاتے ایسا کوئی فیصلہ اور ایسا کوئی سیاہ فیصلہ اس کا صحرا اپنے سر پر سجاتے ہیں یا پھر یہ آنے والے اگلے چیف جسٹس کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور یہ سب لوگ مل کر اب کھیلیں گے تو یقیناً یہ کیس جو ہے ملٹری کورٹس کا لگ جائے گا، اور اگر نہیں تو یقیناً پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کے اوپر ایک بینچ بنا کر جو فیصلہ ہے وہ دے سکتی ہے، اور اس کے اوپر جو مزید کارروائی اس سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ اسد کیسر صاحب نے پچھلے دنوں کچھ یہ بات کہی تھی کہ اگر عمران خان کا فوجی عدالت میں کیس چلایا گیا تو پھر ہم عالمی عدالت انصاف سے رجوع کریں گے، اور یہ اپنی نوعیت کا پاکستان کے تناظر میں ایک انتہائی اہم کیس ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس وقت ایسی باتیں ہو رہی ہیں جب عمران خان کی زندگی کے خطرات کے حوالے سے ان کے خاندان کے لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے، اور پچھلے 2 ہفتوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے اور علیمہ خان بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اندر سے خبر پتہ لگی کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی تیاری کی جا رہی ہے، عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے، سیکیورٹی کنسرنز کے حوالے سے استدعا کی جائے، سیکیورٹی پر بریف کیا جائے، ان کے کھانے کے حوالے سے بھی جو ہے خدشات کا آپ کو ایک پٹیشن کی شکل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو معالجین والا معاملہ تو خیر سارٹ آؤٹ ہو گیا، انہوں نے ایک درخواست دے دی اور اس کے اوپر نوٹسز بھی ہو گئے۔ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو ویورز اس کی ذمہ داری کن لوگوں پر عائد ہوتی ہے؟ خان صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس حوالے سے بریف کیا اپنے خاندان کے لوگوں کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جب عمران خان کی زندگی کو خطرات تھے تو انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام پاکستان سے باہر اسے محفوظ کروایا، اور وہ ویڈیو پیغام آج بھی موجود ہے باہر، جو یہ پیغام بھیجا گیا، اور اس کے اندر وہ تمام لوگ جن سے عمران خان کی ذات کو خطرہ تھا، جو عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے اور اس کے بعد آپ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، یہ اتنے کوئنسیڈنٹس نہیں ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب ایسے ہی بات کر رہے ہوں لیکن اس کے بعد آپ پر حملہ بھی ہوا، اس سے پہلے بھی حملے ہوتے رہے، اور ملزم نوید کہاں پر موجود ہے وہ اس کی ایک سب سے بڑی مثال ہے کہ کس طرح اس کو پروٹیکٹ کیا گیا، ابھی تک اس کو سزا کیوں نہیں دی گئی، اور اگر فرد جرم عائد ہو گئی ہے اور اس کا کیس کہاں تک پہنچا، اس کے حوالے سے بھی عدالتیں جو ہیں وہ خاموش ہیں، اور آپ کو کبھی بھی پاکستان کا میڈیا یا پھر عدالتوں سے یہ خبر نہیں پتہ چلے گی کہ ملزم نوید کو کس حالت میں اور کس قسم کی اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے۔ میں ابھی آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، خان صاحب نے ایک پیغام یہ بھی دیا کہ خان صاحب نا اب جتنی مرضی آپ انہیں دھمکیاں دیں، جو ان کا سٹائل ہے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، اور ان کا یہ یقین ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا موقف یہ بھی ہے کہ پاکستان اس وقت بنانا ریپبلک بن چکا ہے جہاں پر کوئی آئین اور قانون نہیں ہے۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، چیف جسٹس ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اس پورے کھیل میں شریک ہیں، اور انہوں نے کوئی معاہدہ خاص طور پہ شاید ایسا کیا ہوا ہے جس کے مطابق نظام کا تیا پانچا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ ثاقب نثار پر انگلی اٹھاتے ہیں تو پھر آپ عامر فاروق پر انگلی کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیوں آپ کو ریلیف دے دیا گیا اس لیے انگلی نہیں اٹھائی جاتی؟ کیونکہ اس سے پہلے تو جو لندن میں ایک پلان بنایا گیا ایفیڈیوٹ والا، اس میں عامر فاروق صاحب کے اوپر بھی اتنا ہی الزام تھا جتنا ثاقب نثار کے اوپر الزام تھا، اور یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے جسے آپ کو پتہ چلے گا کہ عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ کس قسم کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ میں لفظ یہ سہولت کاری کا اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ آپ نہیں، آپ کے فیصلے بولتے ہیں،
اور آپ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو جو نقصان پہنچایا، اب یہ فیصلے پبلک پراپرٹی ہیں اور آپ کا کنڈکٹ بھی پبلک پراپرٹی ہے، اس لیے ہم یہ لفظ سہولت کاری کا آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اب وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں۔ ایک خبر آج پاکستان کے میڈیا پہ رپورٹ ہوئی ہے اور اس خبر کے مطابق جیلر محمد اکرم، عمران خان اور جنرل فیض حمید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں۔ اکرم سے جو شواہد ملے، جب یہ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ جنرل فیض حمید صاحب کو دکھائے گئے تو وہ حیران رہ گئے اور ان حقائق کو جھٹلا بھی نہیں سکتے تھے، اسی لیے اب جو محمد اکرم ہے انہیں بطور وعدہ معاف گواہ ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ ڈپٹی جیلر محمد اکرم ایک پرانے ماڈل کے فون سے عمران خان کا رابطہ کراتے تھے۔ محمد اکرم جو اینڈرائیڈ فون کی بجائے پرانے فون سے عمران خان سے رابطہ کرتے تھے، چونکہ اینڈرائیڈ فون جو ہے وہ جلدی ہیک ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کا دوسرا جو عام سیلولر فون ہے وہ استعمال آپ کریں گے جسے غالباً اینالاگ کہتے ہیں، تو پھر اس کو ہیک کرنا، چونکہ اس پہ انٹرنیٹ نہیں ہے اور سسٹم جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ کون سا نمبر استعمال ہو رہا ہے تو سیلولر کمپنیز جو ہیں اس نمبر کی ریکارڈنگ کر سکتی ہیں، تو شاید کسی ریکارڈنگ کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جو ثبوت دکھائے گئے۔ ورز اعلیٰ سرکاری ذرائع یہ کہتے ہیں کہ صحافیوں کو جو بتایا گیا کہ محمد اکرم سے وہ فون بھی لے لیا گیا ہے، جنرل فیض سے بھی اسی طرح کا ایک فون برآمد کیا گیا، اور اس فون کے ذریعے جیلر محمد اکرم عمران خان اور جنرل فیض کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ اور ورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو اشارے مل رہے ہیں اور عمران خان جو جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کا ایک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو شواہد فیض حمید صاحب کے حوالے سے موجود ہیں وہ عمران خان کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، اور ٹائم لائن کا ایک ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز اس کے اندر سامنے آئی کہ پیغام رسانی ہوتی رہی اور خان صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کے درمیان یہ پیغام رسانی ہوتی رہی، اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ مشورے بھی دیتے اور زیادہ تر مشورے عمران خان جو ہیں وہ ریسیو کرتے تھے۔ اب سابق آرمی چیف کے قریبی ذرائع اس بات کی تردید کر رہے ہیں۔ بعض قریبی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ فیض حمید کی سابق آرمی چیف سے عام انتخابات کے بعد فروری میں ہی ایک ملاقات ہوئی اور اس کے کبھی بعد کوئی رابطہ جو ہے وہ نہیں ہوا، وقتاً فوقتاً فیض حمید واٹس ایپ پر میسج بھیجتے رہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے محمد اکرم کی بازیابی کیس کی سماعت کی اور سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کی بازیابی سے متعلق دائر درخواست پر عدالت نے راولپنڈی کے جو سی پی او ہیں ان کو طلب کیا، اور سرکاری ذرائع سے خبریں جو ضرور آ رہی تھی لیکن اب تک لاہور ہائی کورٹ کو کسی اعلیٰ سرکاری افسر نے یہ بتانے کی زحمت نہیں کی کہ غائب کیا گیا سرکاری افسر کس کے پاس ہے اور کس نے غائب کیا۔ اب دیکھیں، اگر آپ کسی افسر کو غائب کرتے ہیں، پہلے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ وہ افسر اگر ملٹری کی تحویل میں ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا خفیہ ایجنسیز کی تحویل کے اندر ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ کارروائی کی جا رہی ہے اور جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں، تو پھر کس قاعدے اور قانون کے تحت اسے پکڑا گیا، اسے کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ ایسے کیسز کے اندر ایف آئی آریں وقت کے بعد بھی بنا لی جاتی ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بہت سارے جو ایف آئی آرز ہیں جس کا ذکر اس کیس کے حوالے سے بھی کیا گیا، اس میں تاریخوں کا ایک بہت بڑا گھوٹالہ کیا گیا ہے، اور یہ نقطہ آج عدالت میں اٹھایا بھی گیا۔ تو ویورز، یہ خبریں اس قسم کی آج ضرور رہی ہیں، لیکن اگر عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوا تو یقیناً اس کا ایک ریئیکشن آئے گا۔ ریئیکشن کس قسم کا ہوگا؟ وہ عدالتی ہو سکتا ہے، پاکستان کی عدالتیں اسے تسلیم نہیں کریں گی۔ اگر عمران خان کو ملٹری کورٹ کی طرف سے سزا دی جاتی ہے تو پھر پروویژنز قانون کے کیا ہیں انہیں دیکھنا پڑے گا، اور پروویژن کیا کہتا ہے آئین کا، قانون کا، یہ اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ ہرڈل ہوگا۔ اور سپریم کورٹ پاکستان کا جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ ہے، یہ بھی ایک انتہائی امپورٹنٹ فیصلہ ہوگا اس پورے سینیریو کے اندر۔